अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। आप सब मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब को सबक नंबर 11 में खुश आमदीद। आज के सबक में हम इंशाल्लाह ताला सूरह इखलास पढ़ेंगे। ग्रामर में हम फेल माजी में कुछ नए सीखे पढ़ेंगे और आखिर में नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में 16 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1966 बार, यानी तकरीबन 2012 हैं। और इंशाल्लाह ताला सबक नंबर 11 के अख्ताम तक हम 131 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 30,797 बार आए हैं। हमने टोटल इस कोर्स में 41,111 अल्फाज सीखने हैं और आज के सबक के बाद हमें तकरीबन 70 to 75% इस कोर्स का हिस्सा हमारा अल्फाज के लिहाज से मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी बात, आज के एज पर शेड्यूल आज के सबक के बाद अगले हफ्ते मंगल वाले दिन आप लोगों की रिवीजन होगी और बुध वाले दिन आपका मिड क्विज होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग सब जहन में रख लें। आज के सबक में हम सूरह इखलास पढ़ने जा रहे हैं। सूरह इखलास इब्तदाई मक्की सूरत है। ये बहुत छोटी मगर बहुत अहम सूरत है। नमाज में इसको सिर्फ इस नियत से मत पढ़ें कि ये छोटी सूरत है, बल्कि इसकी अहमियत को सामने रखते हुए पढ़ें। इसका नाम इखलास क्यों है? इखलास का लफ्ज निकला है खालिस से, यानी जो कोई समझ कर पढ़े और उस पर ईमान लाए तो उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। लोगों के सवाल के जवाब में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माबूद की इबादत की तरफ बुलाते हैं, ये आयत, ये सूरह मुबारका नाजिल हुई थी। अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा कराम कराम कहने लगे, कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जा सकता है एक रात में? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्सा के बराबर है। इस सूरत को आखिरी दो सूरतों के साथ और हर फर्ज नमाज के बाद एक बार और मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आखिरी दो सूरतें कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास के साथ हर फर्ज नमाज के बाद एक बार और मगरिब और फजर के बाद 3 3 बार पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें किसकी इबादत करनी चाहिए या माबूद कौन हो सकता है, उसका बेहतरीन जवाब ये सूरह मुबारका है। सबसे पहले हम सूरह इखलास की तिलावत सुनेंगे और उसके बाद हम इसके तर्जुमे की तरफ बढ़ेंगे। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد कुल हुवल्लाहु अहद। कुल कह दीजिए, आप कह दीजिए। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा गया है, आप कह दीजिए। कुल का लफ्ज कुरान मजीद में 332 बार आया है और कुरान मजीद में चारों कुल तो सबको पता है, लेकिन एक कुछ और सूरतें भी कुल से शुरू हुई हैं। कुल कह दीजिए। कुल की जमा काला है। काला का लफ्ज जो है उसने कहा, सॉरी, कुल कह दीजिए, काला उसने कहा। तो काला का जो लफ्ज है ये 530 बार आया, यानी काला और उसकी जमा कालू 332 बार, यानी ये कुल से निकले हुए अल्फाज कुरान मजीद में बार बार आते हैं। कुल कह दीजिए, हुआ, वो हुआ हुम वाला हुआ, वो, अल्लाहु अल्लाह ताला, अहद एक है, अकेला है। अहद के एक और मानी भी हम देखेंगे, लेकिन यहां पर अकेले के माने में, एक के माने में, और एक के माने में जो अहद का लफ्ज है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला अकेला है, एक है। किस तरह से? सबसे पहले बात, जात में एक है, यानी अल्लाह एक है, अकेला है, उसका कोई माँ बाप, भाई बहन, बेटा या बेटी कोई नहीं है, वो अपनी जात में अकेला है।
صفات میں اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی صفات، اللہ تعالیٰ کے 99 نام اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں، ان تمام صفات میں اللہ تعالیٰ یکتا اور اکیلا ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں ہے، مثلا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، جو بات ہم دل میں بھی سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، ہم تو دیوار کے اس پار بھی نہیں دیکھ پاتے اور وہ ہر جگہ ہمارے دلوں کے اندر تک جھانک لیتا ہے، اور کوئی اس جیسی مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق میں ایک ہے، حقوق میں اکیلا ہے، کیسے؟ پوجا پرستش اور عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، رکوع، سجدہ اور دعا مانگنا، یہ تمام باتیں صرف اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ اختیارات میں ایک، اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا، کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے وغیرہ میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہے جو یہ تمام فیصلے کرتا ہے۔ اب آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ جب اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، تو ہم کتنی بار اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی؟ اب نفس کی بندگی کیسے؟ کہ بعض دفعہ ہمارا دل، ہمارا نفس کہہ رہا ہوتا ہے کوئی ایسا کام کرنے کو جو اللہ نے جسے منع فرمایا، اور ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی، جب ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شیطان کا حکم مانیں، شیطان کی اطاعت کریں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کی توفیق دے، کیونکہ جب تک اللہ توفیق نہ دے ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبے بنائیے، اور اسی طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمے رہنے کے لیے پلان بنائیے، بہت ضروری ہے پلان بنانا، اور اللہ سے توفیق کی دعا تو ساتھ ساتھ کرتے رہیے۔ کل کہہ دیجئے یعنی تبلیغ کیجئے، کس طرح سے؟ ہمیں بھی وہی تبلیغ اس طرح سے کرنی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، کیسے؟ حکمت سے اور بہترین انداز سے، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، جب ہم کسی کو اچھی بات بتائیں تو حکمت والے طریقے سے بتائیں، خوب آرام سے، پیار سے، بہترین انداز سے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، ورنہ اس بات کا اثر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پریکٹس کیجئے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ چلیں جی، توحید کے اہم پہلو کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس کس چیز میں اکیلا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا، چیٹ باکس میں لکھیے، ذات، حقوق، صفات، طاقت، ایک سے زائد جواب ہوں گے اس کے، تو ذرا غور سے دیکھیں۔ آمنہ نے لکھا ہے AND، عائشہ نے لکھا ہے ANC۔ جی، اب آپ دیکھیں کہ ہم نے بات کی، جی، آمنہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آل بھی ہو سکتے، بالکل آل ہی ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں میں ذات، حقوق، صفات اور طاقت، ان میں اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں شیطان کی سنتا ہوں یا سنتی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ABCD، اگر اللہ نہ کرے ہم سنیں لیکن اگر سنتے ہیں تو کیا ہے مطلب؟ شمیم اختر جی بالکل ٹھیک، آمنہ، عائشہ بالکل ٹھیک، شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ چلو جی، اب آیت نمبر 2 سورہ اخلاص کی، اللہ الصمد، اللہ، اللہ، اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ اچھا، ہم بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں نا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب اللہ بے نیاز کیسے؟ بے نیاز ایسے ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ جو ہے سب اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ سمد ہے، بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، وہ تھکتا نہیں ہے، نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھیں گے تو تب آپ کو اس کا اصل مفہوم سمجھ آئے گا، اور فوراً یہ دعا بھی کریں کہ اے اللہ، تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، آگے بھی تو ہی پوری کر، اور اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ رکھ۔ پریکٹس کیجئے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ الصمد کا مطلب ابھی ہم نے پڑھا ہے نا۔ شمیم اختر جی بالکل ٹھیک۔ عائشہ، سائمہ، لم یلد ولم یو لد، لم نہیں، ڈڈ ناٹ، کنفرم نہیں، بالکل کنفرم ہے یہ، نہیں، ماضی کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ما لا لم اور لن والا ٹیبل بھی یاد کیا تھا نا۔ لم ڈڈ ناٹ ہوتا ہے، اور لن ہر ول ناٹ، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو لم یلد، یلد کہتے ہیں پیدا کیا، اس نے جنا، اس نے پیدا کیا۔ والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ تمام الفاظ اس سے نکلے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا یعنی پیدا کیا، ولم یولد، وا اور لم نہ ہی، یولد وہ جنا گیا۔ اب یلد جو ہے نا یہ ایکٹیو وائس ہے، اور یولد جو ہے وہ پیسیو وائس ہے۔ ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس تو آپ کو پتا ہے نا، معروف اور مجہول تو خیر ہمیں بھی بہت بڑے ہو کے پتا چلا تھا، لیکن ایکٹیو وائس پیسیو وائس تو ہمیں پتا ہے نا۔ یلد، اس نے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اور یولد، نہ وہ پیدا کیا گیا، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ یہ دیکھیں، یلد اس نے جنا، اور یولد وہ جنا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کیونکہ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بور نہیں ہوتا ہے، وہ بوڑھا نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس کو کوئی باپ ہے نہ ماں، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اس آیت کو پڑھیں تو اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت سے، ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ بہت سے دوسرے مذاہب میں جو ان کے انبیاء ہیں انہوں نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کی اولاد بنا دیا۔ تو یہ آیت اس چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ پیدا کیا گیا۔ پریکٹس کیجئے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ لم یلد کا معنی، جی آمنہ بالکل ٹھیک۔ شمیم اختر، اس نے نہیں جنا۔ اب آیت نمبر 4، ولم یکن لہ کفوا احد، وا اور لم نہیں، یکن ہے، ٹھیک ہے، یکن کا مطلب ہے، لہو
اس کے لیے یا اس کا لہو کا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا نا، لہو لکم لنا، سوری، لہو لکم لکا، لہو لہم لکا لی لکم لنا، تو لہو اس کے لیے یا اس کا، کفون برابری، ہمسر، بالکل جو بیلنس چیز ہوتی ہے نا، اکثر آپ نے اردو میں شاید سنا بھی ہوگا لوگوں سے کہ رشتہ طے کرتے وقت کفو کا خیال رکھا جائے، یعنی لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان جو ہے وہ کفو ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے، برابری کے ہونے چاہیے. آپ کے سامنے یہ جو ترازو ہے یہ بھی یہی ظاہر کر رہا ہے، بیلنس، برابر، کفو برابری کا. تو اس کے نہ ہی اس کے لیے کوئی اس کی برابری کا ہے احد کوئی. اچھا، احد کا معنی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے ایک یا اکیلا، اور احد کا دوسرا معنی کوئی ہے. احد ایک جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے آتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ نیگیٹو معنوں میں آتا ہے، یعنی کوئی نہیں. تو جب آپ یہ آیت پڑھیں ولم یک اللہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمزر کوئی، تو اس سے پہلے جو آپ نے آیات تین پڑھی ہیں وہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ایسے چھا جانی چاہیے کہ ہمیں خود بخود کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہ آئے کہ اللہ کے برابری کا کوئی ہے، اور نہ ہو سکتا ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، اور نہ اختیارات میں. اب آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، جس طرح کہ آج کل بہت کانسیپٹ ہے لوگوں سے ڈرنے کا، یا مجھے کسی اور سے کوئی امید ہے، یا کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں. ایسا نہیں، ہمیں صرف اور صرف اللہ کو طاقتور سمجھنا ہے، اور اللہ ہی سے امید رکھنی ہے، اور اللہ سے ڈرنا ہے. تو دعا کیجئے کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے. اب سورہ اخلاص کے بارے میں ایک حدیث ہے، واقعہ ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، محبت سے بار بار پڑھیے. ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے اور پھر کوئی اور سورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. لیکن ایک چیز اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس سورت سے محبت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. یہ محبت کس طرح آئے گی اس کے لیے کچھ مشورے. اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملے، تعارف شروع ہو، اور اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی وزیر، کوئی مشہور کھلاڑی، کوئی بہت بڑا افسر یا تاجر، کوئی بھی سلیبریٹی وغیرہ ہوں، تو وہ کسی نہ کسی بہانے ان کا ذکر ضرور کرے، اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چاچا وزیر ہے، میرے بھائی فلاں آفیسر ہے وغیرہ. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق، رازق، رب اور سب سے بڑھ کر محسن ہے. وہ ہمیں مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے، ہماری ناشکریوں کے باوجود، ہماری نافرمانیوں کے باوجود. وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح کے جیسے اللہ نے سکھایا ہے سورہ اخلاص میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا حضرت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں. اللہ کے 99 نام ہیں جو تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں. ہر صفت میں کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی ہوگا. شرک اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کریں، اور اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے صاف، پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اگر خدا نہ خواستہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ ہم خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں پڑے رہتے یا پریشان رہتے. اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے. اسے ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیے. پریکٹس کیجئے ولم یک اللہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے. احد کے دو معنی ابھی ہم نے کیے، احد کے دو معنی کون کون سے ہیں؟ شمیم اختر بالکل ٹھیک.
जी आयशा, बिल्कुल ठीक। आहद के दो मानी, एक के माने में वो सिर्फ अल्लाह के लिए आता है, और कोई के माने में वो नेगेटिविटी, मनफी माने में आता है। कुफू वन का तर्जमा। एक से ज्यादा जवाब होंगे, ये ध्यान में रखें। मतलब दोनों का सेम ही है, दोनों जवाबों का, लेकिन दो जवाब इसमें दिए गए हैं। जी शमीम अख्तर, बिल्कुल ठीक। आयशा। उनसर और बराबर। वलम यकुन में कितने अल्फाज होंगे? वा लम यकुन में कितने अल्फाज होंगे? वा लम और यकुन। वा लम और यकुन, कितने अल्फाज होंगे? जी शमीम अख्तर, बिल्कुल ठीक। तीन अल्फाज होंगे ना, वा एक, लम दूसरा, और यकुन तीसरा। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं 30 सेकंड की, और फिर हम उसके बाद ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। जी सिस्टर, जी रीबा बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं भी आज मैसेज करने में लेट हो गई थी, इस वजह से भी। और सिस्टर शमीम जी, इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगी क्विज के बारे में, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये पुराना इसमें लगा हुआ है, इसका तो फायदा ही नहीं है आपको, तो ये तो पुराना है। यानी अब वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जनवरी, सॉरी, अगले मंगल को, आज जो अगले मंगल को है सेकंड, फर्स्ट है, सॉरी, 1 जुलाई। तो अगले मंगल को जो आपकी क्लास होगी ना, उसमें हम आपको कुरान पार्ट और ग्रामर पार्ट की रिवीजन करवाएंगे। और बुध यानी 2 जुलाई को आप लोगों का मिड क्विज होगा। जब हम ट्यूसडे को जो क्लास होगी ना, उसमें रिवीजन के बाद आखिर में 15 मिनट का एक सेशन होगा क्विज ओरिएंटेशन का, जिसमें आपको क्विज के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान मत हो, अगर आपने लेट भी ज्वाइन किया तो कोई ऐसा मसला नहीं है। क्विज का असल डिस्क्रिप्शन अगली क्लास में आपको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे करवा दी जाएगी। औज़ुबिल्लाहि हम ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामर में हम फेल माजी पढ़ रहे हैं, और फेल माजी में आज हम कुछ नए इशारे पढ़ेंगे, सॉरी, कुछ नए सीगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सब लोग प्लीज मेरे साथ इशारे जरूर किया करें, अपना हाथ खाली करें और करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए,
دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ الفاظ یعنی کلمے کی تین قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام، جیسے کتاب، مکہ، صفت، مسلم، مومن وغیرہ۔ اسم کی نشانیاں کیا ہے میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر شروع میں الف لام ہے تو آنکھیں بند کر کے وہ اسم ہے۔ اگر آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر ہے تو آنکھیں بند کر کے جو ہے اسم ہے۔ یا ان کے علاوہ واو، نون، یا نون اور الف تا بھی آخر میں آ سکتا ہے۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ اسم اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل آج کل ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم سب سے پہلے پڑھے ہیں فعل ماضی۔ فعل یعنی ورب، عربی میں اکثر افعال جو ہیں وہ تین حروف سے بنتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا، فعلا، فتحا، نصرا، اور آج ہم انشاءاللہ کریں گے ضربا۔ فعل کی تین قسمیں ہیں: فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، کنفرم میں ہو چکا ہے۔ فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، یا تو ابھی ہو رہا ہے یعنی حال میں، یا مستقبل میں ہوگا۔ فعل امر امپیریٹیو ٹینس یعنی جو حکم دینا یا گزارش کرنا۔ سب سے پہلے یہ والا ٹیبل آپ میں سے کوئی دہرا دے فعل ماضی کا، جو ہم نے سب سے پہلا ٹیبل کیا تھا فعلا کا۔ جی اریبا۔ بسم اللہ۔ فعالا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جزاک اللہ بیٹا، بالکل ٹھیک۔ اور اگر ہم نے خیرن کا اضافہ کیا تھا، یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا کہ اگر خیرن ہوگا نا تو وہ اصلی حالت ہوگی، اور خیرن ہوگا تو وہ آبجیکٹ یعنی بدلی ہوئی حالت ہوگی، مفعول ہوگا یعنی اس پر کام کیا گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو عربی بول سوری یہ عربی بول چال تھی: هل فعل خيرا؟ نعم فعل خيرا. هل فعلوا خيرا؟ نعم فعلوا خيرا. هل فعلت خيرا؟ نعم فعلت خيرا. هل فعلتم خيرا؟ نعم فعلنا خيرا. اچھا، آپ میں سے کوئی مائک آن کر کے مجھے بتائے گا کہ هل فعل خيرا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی مائک آن کر کے بتا دیں۔ اچھا، صرف هل فعل کا مطلب اگر آتا ہے تو وہ بتا دیں۔ هل فعل کیا اس نے کیا، اور هل فعل خیرا کیا اس نے اچھا کام کیا۔ خیر کہتے ہیں اچھے کام کو، اچھائی کو، بہتری کو۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم دارابا، سامیہ، عالمہ اور عاملہ کے اشارے کریں گے۔ دارابا اس نے مارا، درب کہتے ہیں مارنے کو۔ درب اردو میں بھی ضرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو درب کہتے ہیں مارنا، لیکن عربی میں ایک لفظ جملہ آتا ہے ضربا مثلا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے مثال مار دی، اس نے مثال بیان کی۔ عربی کے کچھ الفاظ مفہوم کے وہ اپنے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے بعض اوقات معنی جو چینج کرتے ہیں، لیکن درب کا مطلب مارنا ہے۔ تو دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا۔ دارابا، دارابو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا۔ دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا۔ جی کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے، جلدی جلدی کریں ہم، تاکہ اس کو ہم، تھوڑے سے تو لوگ ہیں، آپ لوگ باری باری سب آپ لوگ ہی کروا دیں۔ چلیں ریبا، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کروائیں۔ دربا ان سب نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے۔ جزاک اللہ بیٹا۔ اور کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں۔ جی سسٹر شمیم آپ کروائیں۔ سسٹر شمیم جی، ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا۔ جی، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ جی، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ عربی بول چال: حل دارابا کیا اس نے مارا، ماں دارابا نہیں اس نے نہیں مارا، حل دارابو کیا ان سب نے مارا، ماں دارابو نہیں ان سب نے مارا، حل دربتا کیا آپ نے مارا، ماں دربتو نہیں میں نے نہیں مارا، حل دربتم کیا آپ سب نے مارا، ماں دربنا
ہم سب نے نہیں مارا۔ جی عائشہ، آپ، میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجئے۔ حل ضربا، ما ضرب. حل ضربو، ما ضربوا. حل ضربتا، ما ضربت. حل ضربتم۔ ما ضربنا. جزاک اللہ سسٹر۔ اچھا، جیسے ہم نے خیر کا لفظ کا اضافہ کیا تھا، یہاں ہم کر رہے ہیں زید، کرنے والا ہو تو زید دن ہوگا، اور اگر اس کو اس پہ کیا جائے گا تو زیدن ہوگا۔ اب یہاں پہ مارنے والا، تو جو آپ کا فائل وہ آ رہا ہے نا، جو آپ کو اس میں ٹیبل میں آ رہا ہے، سیگے میں، وہ ہے، اور زیدن وہ ہے جس کو مارا جا رہا ہے۔ تو حل ضرب زیدن، کیا اس نے زید کو مارا؟ ما ضرب زیدن، نہیں، اس نے زید کو نہیں مارا۔ حل ضربوا زیدن، ما ضربوا زیدن۔ حل ضربت زیدن، ما ضربت زیدن۔ حل ضربتم زیدن، ما ضربنا زیدن۔ جی اریبہ، آپ کوشچن کریں، اور شمیم آپ آنسر کریں۔ هل ضرب زيدا؟ ما ضرب زیدن. هل ضربوا زيدا؟ ما ضربوا زیدن. هل ضربت زيدا؟ ما ضربت زیدن. هل ضربتم زيدا؟ ما ضربنا زیدن. جزاک اللہ سسٹرس۔ اچھا، اگلا ٹیبل ہے سامیہ کا۔ سامیہ اس نے سنا، یاد ہے نا، ہم نے سامی اللہ لمن حمدہ میں پڑھا تھا، اور میں نے کہا تھا ہم انشاءاللہ اس کو سیکھ بھی لیں گے۔ سامیہ اس نے سنا، سماعت سے ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سامیہ اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا۔ سامیہ، سامیو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا۔ اچھا، آپ لوگوں کے نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہم نے اس سے پہلے افعال پڑھے نا، ان میں پہلا جو ماضی کا صیغہ تھا اس میں تینوں حروف پہ زبر آ رہی تھی، یہاں پہ تھوڑا سی تبدیلی ہے، دوسرے والے حرف پہ، درمیان والے حرف پہ زیر آ رہی ہے۔ تو سامیہ اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا۔ جی سسٹر شمیم، آپ کروائیں۔ سامع اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اریبہ سسٹر، آپ کروائیں۔ سمع اس نے سنا، سمعوا ان سب نے سنا، سمعت آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ حل سامیہ، کیا اس نے سنا؟ نعم سامیہ، جی ہاں اس نے سنا۔ حل سامیو، کیا ان سب نے سنا؟ نعم سامیو، جی ہاں ہم سب نے سنا۔ حل سمیتا، کیا آپ نے سنا؟ نعم سمیتو، جی ہاں میں نے سنا۔ حل سمیتم، کیا آپ سب نے سنا؟ نعم سمینا، جی ہاں ہم سب نے سنا۔ اب اگر ہم یہاں پہ القرآن کا اضافہ کروا دیں، پھر وہی بات ہے، پیش ہوگا تو کرنے والا ہوگا، اور زبر ہوگا تو آبجیکٹ کے طور پہ مفعول ہوگا۔ جیسے حل سامی القرآن، ہم پڑھیں گے اس کو حل سامی القرآن، لیکن اس کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ حل سامی القرآن، کیا اس نے قرآن سنا؟ نعم سامی القرآن، جی ہاں اس نے قرآن سنا۔ حل سامی القرآن، کیا ان سب نے قرآن سنا؟ نعم سامی القرآن، جی ہاں ان سب نے قرآن سنا۔ حل سمیت القرآن، کیا آپ نے قرآن سنا؟ نعم سمیت القرآن، جی ہاں ہم سب نے قرآن سنا۔ حل سمیتم القرآن، کیا آپ سب نے قرآن سنا؟ نعم سمینا القرآن، جی ہاں ہم سب نے قرآن سنا۔ جی اریبہ آپ کوشچن، شمیم آپ کوشچن کریں، اریبہ آپ آنسر کریں۔ حل سامع القرآن. نعم سمع القرآن، حل سامع القرآن. نعم سمع القرآن، حل سمعت القرآن. نعم سمعت قرآن، حل سمعتم القرآن. نعم سمعنا القرآن۔ جزاک اللہ بیٹا، بالکل ٹھیک۔ سامی اللہ کا معنی بتائیں، ابھی ہم نے یہ، میں نے آپ کو اس میں سامی اللہ لمن حمدہ کا بھی بتایا نا، تو سامیہ اور اللہ کیا میں نے چیٹ باکس میں لکھ کر بتائیے۔ جی شمیم اختر بالکل ٹھیک۔
अरीबा बिल्कुल ठीक। अब ये देख लें आप, अल्लाह, अल्लाह के आखिर में पेश आ रही है, इसका मतलब है अल्लाह ने सुन लिया। अगर जबर होती सामी अल्लाह, हाँ, तो फिर होता उसने सुना अल्लाह को। ठीक है जी। आयशा, अरीबा बिल्कुल ठीक लिख रही हैं, अल्लाह ने सुन लिया। तर्जमा कीजिए, समिअना, समिअना। जी आयशा बिल्कुल ठीक। शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक। अरीबा जी बिल्कुल ठीक। साइमा जी बिल्कुल ठीक। अब सामिया के पैटर्न पे उसी की तरह का एक और फेल है, आलिमा। ये आपका होमवर्क है, लेकिन हम इसको, टाइम है तो हम इसको दोहरा लेते हैं, ठीक है। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। जी शमीम अख्तर, आप ये टेबल करवाएं। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। कद आलिमा, कद का मतलब होता है तहकीक, और आलिमा का भी आपने सीखा, कद आलिमा। जी साइमा बिल्कुल ठीक, शमीम अख्तर, अरीबा गुलामुद्दीन, आयशा जी बिल्कुल, तहकीक उसने जाना। अब आलिमा की तरह, सामिया की तरह एक और टेबल है, आमिला। अच्छा, इनकी ना प्रैक्टिस आप घर में ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि आमिला और आलिमा में ना सिर्फ दो हरूफ आगे पीछे हैं, तो अक्सर गड़बड़ भी हो जाती है प्रैक्टिस करते हुए। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तो मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। जी एक दफा ये भी करवा दें ताकि फिर हम आगे बढ़े। जी अरीबा, आप करवाएं। अमिल अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। जजाकल्ला बेटा, बिल्कुल ठीक। चलें जी, वाह आमिला, यहाँ पे आमिला को काम, हमने वो किया था तो यहाँ पर अमल किया था, तो यहाँ पे काम के तौर पे लिखा हुआ। अमल और काम एक ही चीज होती है। वाह आमिला का मानी बताएं। वाह आमिला, चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा शमीम, मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन करती हूँ, इंशाल्लाह मिक्स नहीं होंगे आप और मैं भी। ठीक है। अरीबा आप दोबारा सोचिए बेटे। वाह भी है, जी शमीमा, बाकी ठीक है, वाह भी है। साइमा बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। वाह आमिला, वाह आमिला, और उसने काम किया। जी अरीबा, शमीम अख्तर जी बिल्कुल ठीक लिख रही है। अमिलना का वाहिद, अमिलना, मैं इशारा भी कर रही हूँ, अमिलना का वाहिद बताएं क्या होगा। अमिलना का वाहिद। जी शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक। साइमा बिल्कुल ठीक। आयशा बिल्कुल ठीक। अमिल तू, अरीबा बिल्कुल ठीक। हल आमिला, क्या जवाब होगा, हल आमिला, हल आमिला। जी शमीम बिल्कुल ठीक, साइमा बिल्कुल ठीक, अरीबा बिल्कुल ठीक। नाम आमिला। अच्छा, नुक्ता तालीम से पहले मैं आपको बता दूं कि शमीम, सिस्टर शमीम कह रही थी कि तुम और मैं, आप और मैं में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज ध्यान में रखें, माजी में, ये मैं माजी के लिए बता रही हूँ, आगे नए अल्फाज में हम डिफरेंट, ये जो अभी हम आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं इनमें, अगर आखिर में ता पे जबर होगा तो वो आपके लिए होगा, और अगर पेश होगी तो वो अपने लिए होगा, बस ये आपने याद रखना। अमिलता, अमिल,
ٹھیک ہے، اپنے لیے پیش آ جائے گی اور سامنے والے کے لیے زبر آ جائے گی۔ آج کا نقطہ تعلیم ہے چوتھا ہوم ورک، کتاب سے پڑھیے۔ ہم ہوم ورک دیکھیں نا، ہم نے پہلے دو ہوم ورک کون سے تھے؟ مصطفی سے دیکھ کر اور حافظے سے 5 5 منٹ تلاوت کے۔ تیسرا ہوم ورک کیا تھا؟ کہ پاکٹ بک سے یا شیٹ سے۔ اور چوتھا ہوم ورک ہے کتاب سے پڑھیے۔ کتاب جو آپ کو کتاب ایک دی گئی ہے نا QC 1 کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ بنے؟ بالکل چاہتے ہیں، لیکن کیسے بنیں گے؟ بہترین علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے، تو کیوں نہ ہم علم کے راستے پر چلیں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ علم کی کتنی زیادہ فضیلت، کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کی آسانیوں کے لیے۔ اور آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ ابھی تو چین بہت ہمارے ساتھ ہی ہے نا، ہم مطلب بہت آسانی سے تو نہیں، لیکن پھر بھی ہم آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں چین بہت دور تھا اور وہاں جانا بہت مشکل تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ چوتھا ہوم ورک ہے کتاب سے پڑھیے۔ اس کورس کی کتاب کے لیے روزانہ کم سے کم 10 منٹ نکالیے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ نکال سکتے ہیں تھوڑی سی ایفرٹ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بہت اہم بات ہے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہترین شخص ہے۔ اس لیے چوتھا ہوم ورک ہے اس کورس کی کتاب کا روزانہ 10 منٹ مطالعہ کرنا، اور پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے، یعنی ہم علم سیکھنے والے، قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے بن جائیں۔ الحمدللہ، یاد رکھیے سبق نمبر 11 کے اختتام پر ہم نے 131 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 30,797 بار ہیں، اور قرآن میں کل تقریباً 45 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے۔ ہمارا جو سیل ہے وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ 7 ہوم ورک کبھی نہ بھولیں، اور اب آپ ان کی افادیت بھی آپ کو پتہ چلتی جا رہی ہے۔ 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے اور 5 منٹ حافظے سے دیکھ کر، سوری 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر آپ 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ اور سب سے اہم بات ہمیشہ کی طرح، آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اور اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اس کلاس کو سکپ کر کے یا اس کلاس میں اپنی جو توجہ ہے وہ کم کر کے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر۔ الفاظ مانی کی شیٹ، اس طرح کی شیٹ آپ اس کا پرنٹ نکال لیں اور اپنے فریج دروازے ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں۔ ہم بار بار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم نے اس کورس میں سیکھنے ہیں، 232 الفاظ۔ اگر آپ ان کو بار بار دہراتے رہیں گے تو اس کورس کے اختتام پر یہ الفاظ آپ کو اس طرح سے یاد ہو جائیں گے کہ آپ کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔